शॉर्ट कट रास्ते के बजाय, आसान रास्ते के बजाय थोड़ा सा मुश्किल रास्ता इख्तियार कर लेते, और उसमें भी चंद दिन मुश्किल होती है, भी यूज हो जाता है। नमाज पढ़ने में आपको चंद दिन मुश्किल होगी, उसके बाद आदत। देखो अल्लाह का शुक्र है, मैं बुलूगत के वक्त से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे जिम्मे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज नहीं है, मुझे नहीं याद पड़ता कोई नमाज मेरे जिम्मे। तो अब नमाज छोड़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूज टू हो गए हैं ना। अब कोई बोले नहीं पढ़नी, भाई अब तो आदत पड़ गई है। अब कैसे, एक चीज में शुरू में मुश्किल होती है, कुछ दिन करते रहो तो वही आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, वो चीज, वो आदत पड़ जाती है, फिर छोड़ना मुश्किल है। नमाजियों से नमाज छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है, पढ़वाना मुश्किल नहीं है। आप उनको 10 अरब रुपए भी दोगे ना, वो नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे भाई नहीं हो सकता। वो कह रहे कुछ और बोलो। रमजान में मैंने देखा है, बीमार होके भी लोग रोजे रख रहे होते हैं, उनको मना किया जाता है, भाई बीमार हो, कह रहे हैं यार आदत हो गई है रमजान बगैर रोजे के, तो ये तो अजीब सा ही हो जाएगा। हालांकि उनको तो शरीयत ने कहा है कि भाई छोड़ दो, मरोगे वरना। हमारे एक रिलेटिव थे, शुगर थी, उनको मना किया नहीं रोजा रखो, उनको कहा गए रमजान और रोजा नहीं, इन्ना लिल्लाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। समझ रहे हो? तो अब शरीयत पे अपनी अकल को तो तरजीह नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन बहरहाल अल्लाह उनकी नीयत अच्छी थी, अब इन्ना लिल्लाह हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। एकदम शुगर इतनी लो हुई है कि वो शुगर को चीनी खाने का भी मौका नहीं मिला उनको। बाज़ अब इतनी शुगर लो हो जाती है ना, वो ये भी नहीं कह सकता भाई चीनी के डब्बे से क्या लेकर आ चीनी। वो जो चाइनीज ने कहा था ना, अबे यार तुम लोग भूल जाते हो, एक चाइनीज के पास गया ना, अबे मैं जो लतीफे चाइनीज चिंग पोंग सुना रहा हूं, तो मेरा ख्याल है चाइना वालों को नहीं पता, इधर सदर में एक चाइनीज डॉक्टर है, फुल उर्दू बोलता है, गैर मुस्लिम है। तो उसने मुझे बताया भाई मैं आपके सारे लतीफे सुन रहा होता हूँ, उर्दू आती है उसको टाइट। मैंने कहा हम तो चाइना वालों को तो चिंग पोंग करके बड़ा हमने बात चीजों में रिकॉर्ड लगाया है। एक चाइनीज था, उसका दोस्त मिलने के लिए गया, उसका दोस्त, ये चाइनीज बीमार था हॉस्पिटल में ना, ऑक्सीजन लगी हुई थी, पाइप नीचे से गुजर के जा रहा था। तो ये पाकिस्तानी दोस्त करीब जाके खड़ा हो गया, जैसे ही करीब जाके खड़ा हुआ है, फौरन चाइनीज ने कहा चा ची पा ची खां ची पा ची पा चा 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 पा पा करते करते मर गया। अब ये पाकिस्तानी दोस्त ने बोला यार एन मरते हुए कुछ बोल कर गया है तो ये हल्की बात नहीं है, कुछ मुझे नसीहत करके गया है। उसने वो सारे अल्फाज याद कर लिए, चा ची पा के, यार इसका मतलब तलाश करवाता हूं। चाइना गया, पूछा यार ये मेरे दोस्त ने ये बोला था चा ची पा, इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा, सांस रुक रहा है मेरा। समझ रहे हो? तो ये किस पे सुना है मैंने लतीफ? हाँ, तो वो शुगर की पेशेंट बेचारी खातून थी जिनका शुगर में इंतकाल हुआ ना रोजा रख के, तो अब उनको शुगर एकदम इतनी डाउन हुई है कि ये कहने का भी मौका नहीं मिला उल्लू के पट्टे चीनी के डब्बे से चीनी ला। रिश्तेदार तो हैरान है ना, ये हो क्या गया है ना, अम्मा को बेचारी को अजीब सी हो गई है, तो वो इतना भी मौका नहीं मिला कि भाई चीनी खिला मुझे, कुल शरीफ बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना, पहले चीनी लेकर, उससे पहले ही इंतकाल हो गया। खैर अल्लाह मगफिरत फरमाए, बहुत पुराना वाकया है, अभी नया वाकया नहीं है ये। तो अब तो मगफिरत उम्मीदें हो भी गई होगी, इतना टाइम गुजर गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा था यार मैं, हाँ, तो अल्लाह क्या कहते हैं कि ये लोग ना अपनी उंगलियां चबाएंगे जहन्नम में नफरत से, अपने ऊपर नफरत से। तो अल्लाह पता है क्या कहेंगे, इन्नल्लज़ीना कफरू युनादौना, इनको पुकारा जाएगा अल्लाह की तरफ से, फरिश्ते पुकार के कहेंगे लमक़तुल्लाहि अकबरु मिन मक़तिकुम अनफुसकुम, आज तुम्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, जब तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था और तुम इग्नोर करते थे और कहते थे हटो ये मौलवी लोग आ जाते हैं दीन की बातें करने के लिए, हर वक्त नमाज। मुल्क की तरक्की असल क्या है? अंग्रेज चांद पे पहुंच गया और ये कह रहे हैं जिना मत करो। अंग्रेज जनाब जापान ने ऐसी ट्रेनें इजाद कर ली हैं सेकंड में यहां से वहां, और ये कहते हैं जिना मत करो, शराब मत पियो। भाई इन चक्करों से निकलो, ट्रेनों में बैठो, जू करके यहां से वहां पहुंचो, तो क्या होगा, यहां से वहां पहुंच जाएगा भाई। फिर आखिर पहुंचना तो कब्र में ही है ना। हम इसके कायल हैं कि ट्रेनें ऐसी ही होनी चाहिए जैसे जापान में, ऐसा ना हो कि हम ये जो बदहाली है मुल्क में इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं या प्रोमोट कर रहे हैं, इन हुक्मरानों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं या इस बदहाली को प्रोमोट, ऐसा नहीं है। लेकिन पहल क्या है? पहले अल्लाह के अपने बारे में पूछेगा, ट्रेनों के बारे में बाद में सवाल होगा। और हम अल्लाह के हो गए तो ट्रेनें भी ठीक हो जाएंगी। ये ट्रेनें भी तो इसी वजह से खराब है कि करप्शन है। अगर अल्लाह का खौफ होगा तो करप्शन खत्म। करप्शन खत्म दो चीजों से होती है, अल्लाह के खौफ से या कानून से। अंग्रेजों ने कानून मजबूत कर लिया, वहां भी अल्लाह के खौफ से नहीं है इतना ज्यादा कोई मसला, कानून बहुत सख्त है इसलिए करप्शन नहीं है। हमारे यहां तो भाई कानून भी नहीं है, अल्लाह का खौफ भी नहीं होगा, तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। तो अल्लाह क्या फरमाएंगे उनसे कि जब तुम्हें दुनिया में अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था और तुम तकब्बुर करते थे तो अल्लाह को उस तुम पर
اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں سود کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زنا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، مجھ میں کیا ہے؟ حلم ہے. میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے. یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا، مظلوم مر رہے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے، کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا، اے اللہ تو تو بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے، غافل بھی نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے، حلم برداشت، میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا، اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام، پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں، نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ تو اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا، نہ معزول ہوا، دندناتا رہا، اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ، آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کر دے، انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے، سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو، کانپ جاتا ہے، یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا؟ کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم میں برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی باج، ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی. انا نبشرک بغلام، اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا، اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن و حسورا، وہ سردار ہوگا، انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا، میری بیوی تو بانجھ ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھی؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا؟ زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا،
اللہ کہہ رہے ہیں آنے دو، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ، لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا، جس سے پتا چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں، اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں، جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ وہ کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے، بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا، پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے، جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ چیز لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے. تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون، تم جب انکار کرتے تھے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے، وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا، اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی، دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مان لیا کہ حساب و کتاب ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے. اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو، آرڈر دیا، لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے، ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی، فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے، جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ترغیب دے دی کہ کرو، اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں، وہ آرڈر دی ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا. دین غامدی صاحب سے نہیں لو، علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اکڑ تھوڑی جاؤ ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے، اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا. تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ گالی نکل رہی منہ سے، کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا، اللہ کہہ رہے 101ویں دفعہ توبہ کر، آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر، میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار، ساری زندگی شیطان سے پڑا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے، کبھی شیطان تجھے پھٹا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کہہ گے پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا، لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیا مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، میں چھوڑو یار، اب تو بس چھوڑو، پھر جاؤ جہنم میں. اللہ کہے گا جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو، پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو، کسی بھی طرح سے کرو بھائی. چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے
تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے, ہم کہیں نہیں میں نہیں, میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے, یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے, لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی, گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو, پانی نہیں ہے. تو اللہ کیا ہے, ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائی ہے اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے, 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے, ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہے باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے, یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99% تو یہی ہے, حنفی مالکی شافعی حنبلی, باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہے, یہ سارے غلط ہیں, تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی, 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائمنگ کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے, میں سمجھ رہا ہوں, شکر ہے, تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے, وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے مایوسی ہوتے, فیئوس قنوط, مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے, نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے, اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا, ان سے تعلق ختم نہیں کرنا, اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی, اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے اس پہ, بوکھلانا نہیں ہے بھائی, جو مقدر میں تھا ہو گیا. اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ